तफसीली गुफ्तगू उन्होंने की है। सवालात मीडिया नुमाइंदों के नहीं लिए, लेकिन ऐलान किया है उन्होंने कि ओहदे से कुछ नहीं होता, इज्जत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि किसी चीज़ का उम्मीदवार या ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। पैनमा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर सियासत छोड़ दूंगा। सुर्ख रू हुए तो उस दिन फैसला करूंगा। अगर फैसला खिलाफ आया तो चट्टान की तरह साथ हूँगा, पर कोई पोजीशन नहीं लूंगा। साथ ही आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि जो फुर्तियाँ दिखा रहे हैं उन्हीं से इस मामले पर बात की जाए। बिल्कुल, एक और अहम बात ये कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने कि मैं इस गेम का हिस्सा नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं, ना ही मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कोई ओहदा मिले, और इज्जत दौलत से नहीं आती, इज्जत किरदार से आती है, ये भी उन्होंने इसी मामले पर तजिया हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी शाहज़ेब खानज़ादा साहब। शाहज़ेब, आखिरकार वज़ीर दाखिला ने अपने दिल की बात कह दी, कैसे देख रहे हैं उनकी गुफ्तगू को? हाँ, दिल की बात तो की है, और ऑलमोस्ट वही बात है जो कि बहुत सारे वज़रा जिसका डिनायल दे रहे थे कि इंसाफ साहब ने कंफर्म कर दी, पार्टी नहीं छोड़ रहे मगर ओहदों से इस्तीफा है। मगर जितनी बातें उनकी तरफ से की गई है, सबसे पहले तो ये जाहिर है तो इंसाफ साहब वाहिद शख्सियत हैं जो पब्लिकली भी बात कर देते हैं, पार्टी के अंदर भी करते हैं। इस बात में उनकी बुराई तो नहीं की जा सकती, तारीफ ही की जा सकती है, यही डेमोक्रेसी का स्पिरिट है। मगर ज़्यादातर रीजंस उन्होंने पर्सनल बताए हैं। मेरा मशवरा ना माना जाना, दूसरों को पार्टी में तरजीह देना, पार्टी जिस मकाम पर आ गई है वो मेरे मशवरा ना मानने की वजह से है। और जाहिर है अभी फैसला तो आया नहीं, मगर क्लियर उन्होंने किया है। और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने इशारों में बताई कि जैसे हुकूमत का तो दावा होता है कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जो इंसाफ साहब भी खुद दावे करते रहे हैं कि बड़े मिसाली सिविल और अस्करी ताल्लुकात हैं, मगर उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तरीके से मामलात हैंडल हुए हैं पिछले दिनों, तो ये ताल्लुकात भी ख़राब हो गए। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना जो कहना था वो कह दिया। उन पर इल्ज़ाम ना लगे कि मुश्किल वक्त में छोड़ के भागे हैं, तो ये भी कह दिया कि अगर पार्टी के हक में फैसला आया तब भी। तो ज़्यादातर ज़ाती रीजंस नजर आते हैं चौधरी साहब जी। अच्छा, ये जो गुफ्तगू की है उससे ये तासुर मिल रहा है कि वो कह रहे थे कि मैंने एक एक्सट्रीम फैसला ले लिया था, और लग ये रहा है कि उस एक्सट्रीम फैसले से वो पीछे हटे। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने मीटिंग जो हुई है उनकी वज़ीर आला के साथ और दीगर आम रहनुमाओं के साथ, उन्होंने उसको मौखर कर दिया, वो बातें नहीं की है, कुछ छुपाई हैं बातें। देखिए, जो एक्सट्रीम फैसला है, अभी उन्होंने ये कहा कि इसके बावजूद कि मैं वजारत छोड़ूंगा, नेशनल असेंबली से इस्तीफा दूंगा, फिर भी सबसे आगे खड़ा होकर लड़ूंगा। जामिया नवाज शरीफ साहब को ज़ाहिर उन्होंने मशवरे भी दिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, अगर आपके खिलाफ फैसला आया, हक में आए तो आपको गरूर नहीं करना चाहिए, और अगर खिलाफ आए तो वो एक्सट्रीम फिर क्या थी? ये था कि वो शायद बातें दो चार ज़्यादा बोलते और इस्तीफा आज ही दे देते, या उस दिन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नेशनल असेंबली से, और वजारत से उस दिन इस्तीफा दे देते। क्योंकि इसके अलावा तो वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ा, पार्टी के साथ मैं अगर खिलाफ भी फैसला आया तो खड़ा होऊंगा। तो वो सूरत नहीं समझ में आती, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी बातें कहते कहते वो रुक भी गए, और काफ़ी सारी बातें रुकने के बावजूद कह भी गए। जिसमें सबसे जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अहम बात मुझे नज़र आती है वो उनके सिविल अस्करी मामलात के हवाले से बातें हैं। वो मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत नफीस आदमी भी कह रहे थे कि वो बात सुनते हैं, फिर ये भी कम्युनिकेट कर रहे थे अपनी बातों में कि वो सिर्फ तारीफ सुनना पसंद करते हैं, इसलिए मेरी बात नहीं है, और मैं उनको बारहा कहता रहता हूँ। तो उन्हें मियाँ साहब की तारीफ भी कर रहे थे, और जुबानी अल्फाज में ये भी बता रहे थे कि मियाँ साहब, ज़ाहिर है वो दूसरे लीडरान पर भी इल्ज़ाम लगता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं सुनते, कि मियाँ साहब ने अपना इख्तिलाफ राय सुनना बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से साल पर पहुंची है पार्टी। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब भी, सलीम साफ़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, किस तरह देख रहे हैं तमाम तहफ़्फ़ुज़ात आपके ख्याल में चौधरी निसार ने खुलकर बयान कर दिए हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, किस तरह देख रहे हैं उसको आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये र्यूमर गलत साबित हुई कि चौधरी निसार जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ अपनी 32 साल रफ़ाकत ख़त्म कर रहे हैं, और वो सफ़र उनका ख़त्म हो गया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो अगर पनामा केस का जब भी फ़ैसला आता है, जो भी फ़ैसला आता है नवाज शरीफ साहब के हक़ में आता है या उनके ख़िलाफ़ आता है, उसके बाद वो वजारत और असम्बली की रुकनीत छोड़ देंगे। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि वो चट्टान की तरह खड़े रहेंगे नवाज शरीफ के साथ, ये बात तो उन्होंने कह दी है, और ये भी वाज़ेह कर दिया है कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी उन्होंने बहुत सी बातें नहीं की, और वो जो बातें करना चाह रहे थे वो कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी शायद बात करना चाह रहे थे जो वो समझते हैं कि जिन्होंने उनके और नवाज शरीफ साहब के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की, और उनका ताल्लुक पार्टी के अंदर से भी है, पार्टी के बाहर से भी है,
اور کافی وہ آپ کو ان کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا کوئی شکوہ نہیں ہے. ان کی انہوں نے بار بار تعریف کی ہے, ان کو بہت ہمبل قرار دیا ہے, کہا ہے وہ بڑے شریف النفس آدمی ہیں, لیکن ان کا غصہ, ان کی لڑائی, ان کی خفگی, ان کی ناراضی جو ہے وہ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ ہے جو نواز شریف صاحب کے ارد گرد ہے. اب وہ کون ہے یہ شاید وہ بتانا چاہ رہے تھے اور انہوں نے نہیں بتایا, اور یقیناً وہ شخصیت جو ہے وہ اس کا تعلق کابینہ سے نہیں ہے, لیکن وہ کافی پاورفل ہے. اور چودھری نثار صاحب کا یہ 2-3 دن پہلے تک خیال تھا کہ جو میڈیا میں بھی ان کے بارے میں جو ریومر مانگرنگ ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنا ٹھیک ٹھاک اشارہ دیا ہے حامد میر صاحب. انہوں نے کہا کچھ لوگ جو سوچ رہے تھے کہ ایک سیٹ خالی ہو جائے تو ان کی جگہ بن جائے, ایک شخص کی جانب ان کی جانب سے اشارہ کیا گیا ہے. آپ ہم چاہیں گے حامد میر صاحب نہیں, شخص نہیں ہے وہ. آپ دیکھیں, میں نے آپ کو بڑی واضح طور پہ کہا کہ ان کا اشارہ کسی وزیر کی طرف نہیں ہے, لیکن شخصیت ایسی ضرور ہے جو نواز شریف صاحب کے ارد گرد ہے. اور جو پھرتیوں کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے تو آپ سمجھیں. ابھی میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے خود باتیں نہیں کی تو انتظار کر لیتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے اپنا وزارت چھوڑ دی اور رکنیت بھی چھوڑ دی تو نواز شریف صاحب کے وہ ساتھ ہی رہیں گے, پارٹی نہیں چھوڑیں گے, وہ پارٹی میں ہی رہیں گے, لیکن شاید وہ پھر کچھ نہ کچھ اور انکشافات کرتے رہیں گے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو سیاست سے ہٹ کے انہوں نے سب سے اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا منصوبہ پاکستان کے خلاف بنا ہے, پاکستان کی سلامتی کے خلاف, جس کا پتہ صرف ان سمیت 3 یا 4 لوگوں کو ہے. 2 کا تعلق فوج سے ہے اور 2 جو ہیں وہ سویلین ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے, اور یہ جو انہوں نے اشارہ کیا ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. یہ ہم سیاست میں الجھے ہوئے ہیں, عدالتی فیصلوں میں الجھے ہوئے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے چودھری نثار صاحب کے پاس کوئی بہت بڑی انفارمیشن ہے, اور انہوں نے یہ قوم کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ یہ جو آپس کی لڑائی ہے اس سے ہٹیں اور یہ نیشنل سیکیورٹی کی طرف بھی توجہ دیں. ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز رانا جواد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب کہیے گا, جیو نیوز نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ چودھری نثار علی خان پارٹی نہیں چھوڑنے جا رہے اور دیگر وہ باتیں کریں گے جو انہوں نے کی بھی ہیں. کیا کہیے گا, یہی ایکسپیکٹڈ تھا جیو نیوز کی خبر سے بھی کہ یہ بات کرنے جا رہے ہیں پریس کانفرنس میں چودھری نثار علی خان؟ میرا خیال ہے کہ بالکل یہی بات تھی, اور ان کی جو گریونسز تھی انہوں نے ظاہر اپنا دل کھول کے سامنے رکھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایموشنل ایک سیاسی ورکر کی تقریر تھی. وہ اس وقت منسٹر کی حیثیت سے نہیں بول رہے تھے, بلکہ ایک سیاسی ورکر اور ایک پارٹی لائلسٹ کی حیثیت سے انہوں نے بات کی ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ یہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایسے لوگوں میں گھر گئے ہیں, ایسے مشورے سن رہے ہیں جس نے مجھے باہر نکال دیا. لیکن بنیادی بات تو ظاہر ہے لیڈرشپ کی ہوتی ہے, لیڈرشپ کے اوپر ہی سارا اونس ہوتا ہے. اگر لیڈرشپ کسی ایسے شخص کی بات سنے جو کہ جس کی وجہ سے ان کے پرانے ساتھی ان کو ساتھ چھوڑ رہے ہو, جن کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہو, تو خرابی تو پھر لیڈرشپ کی آئی ہے نا. بے شک آپ اس کو جتنا مرضی شوگر کوٹڈ کر لیں, بنیادی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا نظریہ ہے کہ ان حالات کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اور جو مشکلات جو مصیبتیں, ظاہر ہے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, پچھلی 2 دفعہ میں ان کی ٹرم کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیا گیا, اور اس دفعہ بھی یہ تیسرا حملہ ان کی وزارت پہ ہوا ہے, اور یہ حملہ کافی سنگین اور شدید اور اس طرح کا لگ رہا ہے کہ جس میں عام خیال یہی ہے کہ شاید وہ بچ نہ پائیں. تو اس چیز کو, اس کا وہ اظہار خیال کر رہے تھے کہ یہ ان حالات تک پہنچنا جو ہے ان عوامل کی نشاندہی بہت ضروری ہے. اب نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہے وہ لگتا ہے کہ وہ سوچ نہیں ہے جو کہ چودھری نثار علی خان صاحب کہہ رہے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ سپیس دیتے ہیں اور آپ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے وقت کا انتظار کرتے ہیں. بارہا آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بار بار ان کو کہہ رہی ہے کہ ریزائن کریں, مختلف اور جماعتیں اس بات کا ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ وہ ریزائن کریں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کی اس دفعہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ریزائن نہیں کریں گے, بلکہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے, اور جو کچھ بھی ہونا ہے ان کے خلاف وہ ایسے ہو کہ جو کر رہا ہے وہ بھی سامنے آئے, جس وجوہات کی وجہ سے کیا گیا ہے وہ بھی سامنے آئے, اور اس کے بعد وہ عوام کے پاس جائے. اب میاں نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ایک تو جے آئی ٹی وہ ہے جس نے ان کو کرپٹ اور کرپٹ پریکٹسز کا باطی النظر میں مرتکب قرار دیا, ان کے سارے خاندان کو کہا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں, ایویسو ہیں. اور ایک میاں نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ جے آئی ٹی ہے جو ان کو الیکٹ کرتی ہے. تو اب یہ سوچ کا فرق ہے.
اگر میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عوام کے پاس جاؤں گا اور لوگوں سے پھر اپنا مینڈیٹ لوں گا اگر مجھے ہٹایا گیا، تو اس پہ ایک سوچ یہ ہے، دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں، آپ معاملات کو افہام و تفہیم سے چلائیں. جیسے ابھی چودھری نثار علی خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو سرخرو کرے، لیکن اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ پھر اس چیز کو اس طرح نہ کریں، لنگر آن نہ کریں کہ ملک کی قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے. جن خطرات کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ خطرات اس وقت یہ ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات شدید سرد کا شکار ہے. بھارت نے ایک ڈکلیئر پالیسی کی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے گا، پاکستان کو تباہ کرے گا. افغانستان آپ کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں جا رہا ہے، افغانستان کے اندر وائلنس ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے. رانا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. شاہزیب خانزادہ، سلیم صافی اور حامد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. چودھری نثار علی خان نے آج وہ اہم پریس کانفرنس کی ہے جس کا سب کو انتظار تھا. آپ سب سے اس بارے میں بات کریں گے. رانا صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہیں گے ہم. صافی صاحب، آپ کی جانب آنے سے پہلے آپ جو ذکر کر رہے ہیں یہی اسی طرف اشارہ تھا ان کا؟ انہوں نے جو کہا پاکستان سازشوں میں گھرا ہوا ہے، 2 سویلین 2 فوجی ان کو معلوم ہے اس بارے میں، کتنی اہم بات کی ہے انہوں نے یہ؟ اور اس پر رانا صاحب ہم چاہیں گے آپ تبصرہ کریں، کس جانب اشارہ تھا یہ ان کا؟ بیسیکلی ان کا یہ اشارہ یہی تھا کہ چونکہ افغانستان کے حالات اتنے خراب ہیں اور وہ ٹھیک ہونے کا نظر نہیں آ رہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکن آرمی کے چیف جو ہیں، ان کے بعد سینٹ کام کے چیف یہاں پہ آئے تھے، بڑا کلیئر میسج آیا تھا ان کی طرف سے کہ پاکستان کی مدد کے بغیر ہم افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر افغانستان کے حالات خراب رہے تو پھر آپ ذمہ دار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی نئی پالیسی آ رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، اس کا بہت کلیئرلی اخبارات میں بھی ذکر آیا ہے اور اس کی لیکس بھی آئی ہے، انٹرنیشنل وائر سروسز میں بھی آیا ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ان ٹھکانوں پہ پری ایمپٹیو ایکشن لیا جائے گا، حملے کیے جائیں گے جہاں پہ اتحادی فورسز کا یا امریکن فورسز کا خیال ہے کہ وہاں پہ ایسے گروپ کی پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں. یہ خطرناک صورتحال ہے، اور میرا خیال ہے کہ چودھری نثار صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی، ایک کرائسس آف گورننس ہوا، تو امریکہ کو ایک وپنگ بوائے چاہیے. امریکہ کے اندر جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو لیجیٹیمیسی ملے، جس کا اوباما کو ملی تھی کہ اس نے پاکستان کے اندر گھس کے اسامہ بن لادن کو مارا. ٹرمپ کو یہ لیجیٹیمیسی نہیں ملنی چاہیے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ نظریں پاکستان کے اوپر ہے کہ پاکستان کے اندر ایکشن کر کے، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے، پاکستان کے اندر حملے کر کے پاکستان کو ایک لحاظ سے غیر یقینی صورتحال کا شکار کیا جائے. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کو ایک لیجیٹیمیسی ملے، وہ سمجھیں کہ اس طرح کے حالات سے ان کو اپنی پبلک میں جا کے کہنے کا موقع ملے گا کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم افغانستان میں ہارے، ہم نے ان لوگوں کو بھی سبق سکھانے کا فیصلہ کیا. تو یہ وہ خطرات ہیں. آپ سے مزید بھی انالیسز لیں گے. سلیم صافی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. صافی صاحب کہیے گا، ایک تو سچویشن یہ ڈسکس کی وفاقی وزیر داخلہ نے کہ اگر فیصلہ حق میں آتا ہے میاں نواز شریف کے تو فورگیو اینڈ فورگیٹ کی پالیسی ہونی چاہیے، یعنی صبر و تحمل کا مظاہرہ. اب دوسری کنڈیشن یہ بیان کی کہ اگر فیصلہ خلاف آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے. تھوڑی وضاحت سے نہیں بتایا، بٹوین دی لائنز کیا سمجھانے کی کوشش کی میاں نواز شریف کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ایک تو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی، لب لباب یہی تھا کہ پاکستان سازشوں میں گھرا ہوا ہے اور پاکستان کو چلانے والا پرائم منسٹر اس وقت سازشیوں میں گھرا ہوا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو ان سازشوں سے نکالنے کے لیے یا ان سازشوں کا مقابلہ خوش اسلوبی سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان وہ سازشیوں کے نرغے سے اپنے آپ کو نکال دے. اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے بھی پرائم منسٹر کے درمیان کے ارد گرد یہ سازشی اور خوش آمدی جمع ہو جاتے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں چودھری نثار جیسے لوگ بھی ہوتے تھے. تو پرائم منسٹر کچھ سازشیوں کے کہنے پہ چلتے تھے اور کچھ میرٹ پہ چلتے تھے. اب جب سے میاں صاحب کی سلطنت میں تو یہ چلتا ہے کہ کچھ سازشیں، کچھ میرٹ پہ پرانے ساتھیوں کا بھی. لیکن جو مریم بی بی با اختیار بنی ہے تو مریم بی بی کی سلطنت میں صرف خوشامد چلتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر چودھری نثار جیسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو ایک تو میرے خیال میں انہوں نے یہ پیغام دے دیا. دوسرا کہ وہ جو سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف، اس کے لیے سول ملٹری ہم آہنگی ضروری ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سول ملٹری نہ صرف یہ کہ ہم آہنگی نہیں ہے بلکہ تناؤ ہے
اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں اس بیان سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ جب کوئی یہ کہیں کہ سول ملٹری وہ ایک پیج پہ ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ وہ مقابلہ عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کے کرنا ہے، تو اس کے لیے یقیناً کہ سیاسی قیادت کا بھی فرض ہے کہ وہ منافقت پہ مبنی تعلقات رکھنے کی بجائے وہ ملٹری کے ساتھ فیئر معاملات کریں، ان کو آن بورڈ کریں. اسی طرح میرے خیال میں یہ سول ملٹری معاملات کو صحیح سمت میں رکھنا یہ صرف سول کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، دوسری طرف سے بھی یہ جواب آنا چاہیے. اور جس طرح یہاں ان اقدامات کی ضرورت ہے، اسی طرح عسکری قیادت کو بھی نہ صرف سیاسی قیادت کو سپیس دینا چاہیے، بلکہ جنہوں نے ملک کو اس نہج تک پہنچایا ہے اور جو اقتدار کی لڑائی اور کرسی کی لڑائی جنہوں نے گرم کی ہے، تو اس میں بھی ان میں اگر کوئی پراکسی ہے تو ان کو بھی اس وقت سمجھا دینا چاہیے کہ اس وقت ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے لگتا ہے چودھری نثار علی خان نے تو ایک صحیح سیاسی ورکر کا اور ایک وفادار ساتھی کا ثبوت دے دیا، جہاں انہوں نے ایک خوددار انسان کی حیثیت سے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ اگر ان کی بھی توقیری کی جائے گی جس طرح کی گئی ہے پچھلے کئی مہینوں میں، تو وہ اس سیٹ اپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. اسی طرح انہوں نے باہر کے سازشیوں کی آرزوؤں پہ بھی پانی پیر دیا ہے کہ وہ کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے، میاں صاحب کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن مجھے دو چیزوں کا افسوس ہے. ایک یہ کہ چودھری نثار علی خان کا پیچھے ہٹ جانا وہ میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد اس سازشی ٹولے کی ایک لحاظ سے کامیابی ہے جنہوں نے میاں صاحب اور خود چودھری صاحب کو اس مقام تک پہنچا دیا. اور دوسرا مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ان کی اس نصیحت کے بعد بھی اور ان کی ان گزارشات کے بعد بھی میاں صاحب چونکہ اس نرغے میں اتنے آ گئے ہیں اور اس ایکسٹریم تک چلے گئے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب اپنی اصلاح کر کے چودھری صاحب جیسے لوگوں کو منانے کی یا سازشوں کے نرغے سے نکلنے کی کوشش کریں گے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد میاں صاحب مزید ان لوگوں کے قریب چلے جائیں گے اور چودھری نثار جیسے لوگوں سے مزید دور ہو جائیں گے. یہ انہوں نے کہا بھی کہ میں ڈیولز ایڈوکیٹ کا کردار ادا کرتا رہا اتنے سالوں سے، اور جس بات کی سب مخالفت کرتے وہ بھی کھل کر بیان کرتا رہا، اسی لیے میرے لیے مشکلات پیدا کی گئیں. صافی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے شاہ زیب خانزادہ تبصرہ کر رہے تھے کہ جو گفتگو وزیر داخلہ نے کی ہے وہ لگتا ہے کہ زیادہ تر ان کے جو تحفظات ہیں وہ پرسنل تھے، ان کی ذات سے متعلق تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ چودھری نثار نے بڑا ایک کریکٹر دکھایا آج. میں تو بہت زیادہ، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ دیا ہے انہوں نے پریس کو چونکہ اتنے دنوں بلا رہے تھے تو انہوں نے اس کو امپیریٹو سمجھا کہ وہ پریس کو ایک اتنا حال بتا دیں جس سے جو چیز ان کے اوپر ڈیو تھی اس کو پیچھے نہیں رہا. دوسرا اس کے اوپر جو پریشر آیا دوستوں کا یا جو ان کے پیئرس کا یا ان کے ساتھیوں کا یا کولیگس کا، اس کو بھی انہوں نے آل آؤٹ اس کی وہ نہیں کی، ان کو بھی سپیس دی ہے کہ اب میں جو کچھ کروں گا میں اس سے بات کروں گا. تیسرا یہ بتایا جی کہ میں اس ساری باوجود اگر صرف وزیر اعظم برا وقت آیا تو میں چٹان کی طرح جو ہے نا ایک بل وار کے طور پہ وزیر اعظم کے پیچھے کراؤں گا. تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے اس کا لب لباب تھا. باقی جو کچھ انہوں نے کہا ہے مجھے کوئی اختلاف نہیں، اچھا کیا وینٹ آؤٹ کر لیا. انہیں سب وزیر اعظم نواز شریف پہ آتی ہے. آیا وہ یہ پریس کانفرنس جو ہے نا ان کے جو ہے ذہن کے کچھ طریقے کھولتی ہے یا نہیں کھولتی؟ وہ جو اگر بس کے سنہری میں جو برا وقت آتا ہے تو آیا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر واقعتاً ان کو جس ساتھی کی ضرورت ہے وہ چودھری نثار ہے. اور ہمیشہ ان کو یہ وہ چیز تھی کہ ان کی جو چودھری نثار کی جو اور خصوصیت تھی وہ پارٹی کے اندر ایک بالکل پورا اسکول آف تھاٹ ہے. تو ایک پارٹی جس میں اس طرح کمپریہنسو 2-3-4 اسکول آف تھاٹس ہو وہ پارٹی کا ایسٹ ہوتا ہے. پارٹی کو انڈرمائن نہیں کرتا، پارٹی کو اوپر اٹھاتا ہے. تو ابھی چاہیے کہ وہ فوراً چودھری نثار کو کم از کم ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ان کو آج جہاں انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا وہاں نواز شریف صاحب کا قدو کاٹو بڑھا گئے ہیں.
इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन मुस्लिम लीग नून राजा ज़फ़रुल हक साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। राजा साहब कहिएगा, चौधरी निसार अली खान ये कहते हैं कि एक वक्त का उन्होंने जिक्र किया कि वो साथ थे, लेकिन अब जब देखते हैं तो इर्द गिर्द सिर्फ वो हैं, उनके सिवा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो सीनियर रहनुमा जिसको कहा जाए। कुछ दिनों पहले सीनियर रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मुस्लिम लीग नून की। तो क्या लोग नहीं हैं, पीछे हट गए सीनियर रहनुमा और वो लोग आ गए जिनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं चौधरी निसार? राजा ज़फ़रुल हक साहब से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से अगर रब्ता मुनक़ता हो गया, एक बार फिर बढ़ेंगे हामिद मीर साहब की जानिब। मीर साहब, आप ये कहिएगा, चौधरी निसार अली खान ने बहुत ही प्रिसाइज गुफ्तगू की और इसमें 1999 का जिक्र करना नहीं भूला। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी खुशामदी एक टोला था, खुशामद पर खुशामद हो रही थी कैबिनेट में, मैंने उस खुशामद के अगेंस्ट बात की, और फिर उन्होंने आज का वक्त भी उससे रिलेट किया कि आज भी कुछ ऐसी ही कैफियत है। तो क्या कौन से लोग हैं? हमें तो सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी नज़र आते हैं, ख्वाजा आसिफ नज़र आते हैं, एहसन इकबाल नज़र आते हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब उनके साथ साथ मौजूद हैं डिसीजन मेकिंग में। कौन से ऐसे लोग हैं जो गलत मशवरा दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ को? कौन ऐसा शख्स है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, उनकी लड़ाई नाराज़ी इस मामले में, इस ख़ास मामले में किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ नहीं है। मैं लफ्ज़ मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिनिस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक आम तासुर है कि जी उनकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बड़ी नाराज़गी है, बोल चाल नहीं है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पिछले तकरीबन 1.5 महीने से मुझे जो आला सतही मुशावरती इजलास होते थे, मुझे वहाँ पे नहीं बुलाया जा रहा था। तो वो जो आला सतही मुशावरती इजलास हैं, वहाँ पे किसने आना है किसने नहीं आना, इसका फ़ैसला ना ख्वाजा आसिफ करते हैं, ना इसहाक डार करते हैं, ना शाहिद खाकान अब्बासी करते हैं, ये कोई मिनिस्टर नहीं करता। ये फ़ैसला करते हैं कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ अनइलेक्टेड एडवाइज़र जो कैबिनेट की मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन वो अनइलेक्टेड हैं, वो अनइलेक्टेड हैं, गैर मुंतखब मशीर हैं, रहनुमाओं से भी बात आगे निकल गई असम्बली के। जी, तो वो मैं अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें ना, तो चौधरी निसार साहब की लड़ाई ऐसे गैर मुंतखब मशीरों और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के साथ नाराज़गी लगती है जो कि नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द हैं, और चौधरी बकौल चौधरी निसार साहब के वो साजिशी टोला है। और इसी किस्म के लोग थे जो 99 में भी, मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने और चौधरी निसार साहब ने शोर मचाना शुरू किया था अगस्त सितंबर 1999 में। इस पर रोशनी डालें तफसीली तौर पर। इस वक्त हमारे साथ एक बार राब्ता बहाल हुआ है हमारा चेयरमैन नून लीग राजा ज़फ़रुल हक साहब से। राजा ज़फ़रुल हक साहब, वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वो खुद सबसे सीनियर रहनुमा एट द मोमेंट पार्टी में, और उनके अलावा कुछ पार्टी छोड़कर चले गए, कुछ दुनिया छोड़कर चले गए। इस वक्त सीनियर रहनुमा पार्टी में, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कौन है और किस जानिब इशारा था वज़ीर दाखिला का ये बात करके? राजा ज़फ़रुल हक साहब, आप सुन सकते हैं? हम चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा ज़फ़रुल हक से एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद है। हमारे पास इत्तलात हैं कि उनके पास अहम खबर है। एजाज, क्या खबर है आपके पास? एजाज, आप सुन सकते हैं? हम एजाज सैयद से भी एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी वो अपडेट कर रहे थे, उनसे जानेंगे उनके पास क्या खबर है। हामिद मीर साहब कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे, उसके बाद हम राणा साहब की जानिब पर बढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो जिस साजिशी टोले की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ गैर मुंतखब मशीर हैं जो काबीना के इजलास में बैठते हैं, बट दे आर अनइलेक्टेड। अब जो आप सवाल राजा ज़फ़रुल हक से बार बार पूछ रहे हैं, तो चौधरी निसार साहब की सब बातें यहाँ पे ठीक हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैं उनसे थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ। कुछ बातें उन्होंने दुरुस्त नहीं की। उन्होंने कहा है कि ये पार्टी मैंने और नवाज शरीफ ने 1985 में बनाई और मैं उनके साथ था। ये बात तारीख़ी लिहाज से इसलिए ठीक नहीं है कि ये पार्टी 1985 में मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने बनाई थी। 1985 के इंतखाबात गैर जमाती बुनियाद पर हुए थे और जुनेजो साहब जो हैं वो एक बहुत कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने पुश किया, जनरल ज़ियाउल हक पे दबाव डाला और उन्होंने मार्शल लॉ ख़त्म किया। फिर दिसंबर 1985 में पॉलिटिकल पार्टीज़ रिवाइव हुई। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ रिवाइव हुई तो मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने पीर पगाड़ा और दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी। लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक ने 29 मई 1988 को इतवार का दिन था, तो उन्होंने जब जुनेजो गवर्नमेंट को डिसमिस किया तो नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार और
کچھ دیگر لوگ جو نواز شریف صاحب اور چودھری نثار یہ جنرل ضیاء اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے جنرل ضیاء اللہ کے اقدام کی حمایت کی اور جنیجو صاحب جو ہیں وہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس وقت جو سینئر رہنما تھے، سب سے سینئر رہنما تھے، جنہوں نے کہ تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا ہوا تھا، جو سرحد کے سابق گورنر تھے، ان کا نام تھا فدا محمد خان۔ تو نواز شریف صاحب نے فدا محمد خان کو مسلم لیگ نون کا جو نیا ایک دھڑا بنایا، ان کو صدر بنایا، خود جنرل سیکرٹری بن گئے، اور چودھری نثار بھی ان کے ساتھ تھے، اور پھر یہ راجہ ظفر الحق صاحب اور حامد میر صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کو روکنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وزارت داخلہ کی جانب سے اس پریس کانفرنس پر کوئی کلیریفیکیشن جاری کی گئی ہے۔ جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید سے۔ اعزاز، کیا بتایا جا رہا ہے؟ جی اچھا، جس طرح کہ ہم نے سنا، ہم پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے، وزیر داخلہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا اور انہوں نے بتایا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ موجودہ حکومت یا وزیر اعظم نواز شریف کے حق میں آتا ہے یا ان کی مخالف آتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک پس منظر بھی بیان کیا اور بتایا کہ کس طرح لوگ ان سے ملتے رہے۔ ترجمان وزیر داخلہ نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ بنیادی طور پر میڈیا جو سیاق و سباق کو مد نظر رکھے، وزیر داخلہ نے جو بھی گفتگو کی ہے، یہ وزیر داخلہ نے جو انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا تھا وہ کل تک تھا، کل شام تک کا تھا، اور کل شام جب دوستوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ فیصلہ وزیر داخلہ نے تبدیل کر دیا، یعنی کہ وزیر داخلہ نے ایم این اے شپ سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ یا وزارت سے استعفیٰ دینے کا جو فیصلہ تھا وہ کل شام تک کا تھا، اور اب جب وزیر داخلہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے قریبی دوستوں کی، شہباز شریف کی اور دوسرے لوگوں کی، تو اب ان کا جو فیصلہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ترجمان وزیر داخلہ نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے جو الفاظ بھیجے ہیں وہ میں پڑھ کے دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ کانٹیکسٹ کلیئر ہو، سیاق و سباق کلیئر ہو۔ وہ یہ ہیں کہ وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ کل شام تک میرا یہ ذہن تھا کہ میں کوئی انتہائی فیصلہ کروں، لیکن پھر چند دوستوں سے ملاقات کے بعد فیصلہ تبدیل کر دیا۔ جی تبدیل کر دیا اعزاز، لیکن وضاحت سے بتائیے کہ تبدیل کر کے کیا، یعنی اب وہ وفاقی وزیر داخلہ رہیں گے چاہے فیصلہ کچھ بھی آتا ہے، اور منسٹر بھی رہیں گے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم این اے بھی رہیں گے، ایسا بتایا انہوں نے؟ جی، داخلہ جب فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کا تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا ان کا اگلا لائے عمل ہوگا، لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وزیر داخلہ فیصلے کی صورت میں مستعفی ہو جائیں گے ایم این اے شپ سے بھی اور وزارت کی سے بھی۔ اچھا اعزاز، یہ تفصیلی طور پر آپ سے جاننا چاہیں گے جو کلیریفیکیشن آئی ہے، لیکن ہم جو آپ ناظرین کو سناتے ہیں، آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ نے جو گفتگو کی تھی، جس پارٹ کے بارے میں کلیریفیکیشن دی گئی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، ایک بار پھر سے اس کو ملاحظہ کیجئے۔ آج معاملات بہت گمبھیر ہیں، ویسے ہی کم از کم میرا تو دل اچاٹ ہو گیا سیاست سے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بضد تھا اس ایکسٹریم ایکشن پہ جو میں نے سوچا ہوا تھا کل رات تک، بلکہ آج صبح تک۔ دوستوں کا دباؤ اور پریشر اور محبت اور لگاؤ، تو آخر یہ کل 4.5 گھنٹے میٹنگ رہی، تو میں نے کہا کہ ایک سلوشن ہے کہ میں وہ ایکسٹریم میجر نہیں لوں گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے، اب یہ مجھے وہ کہنے کی وہ اجازت نہیں دے، پر اب یہ حقیقت ہے۔ کل میں اس پہ اٹھا کہ میں اب کچھ نہیں کرتا جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ، میں مانتا ہوں کہ اب کوئی فیصلہ کرنے سے پارٹی لیڈرشپ کو اور گورنمنٹ کو نقصان نہ ہو، مگر جس دن فیصلہ آیا حق میں بھی آیا انشاءاللہ، اور خدا نہ خواستہ خلاف بھی آیا، میں وزارت سے بھی استعفیٰ دوں گا اور ایم این اے شپ سے بھی استعفیٰ دوں گا۔ یہ تو آپ نے سنا وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کیا کہہ رہے تھے۔ اب یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جو پریس کانفرنس کی ہے، اس سے یہی تاثر نکلتا ہے، یہی انہوں نے بات کی ہے کہ فیصلہ اگر آ جائے گا تو اس کے بعد وہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن ایک وضاحت سامنے آ گئی ہے۔ اب انہوں نے وضاحت سے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد وہ وزیر بھی نہیں رہیں گے اور وہ ایم این اے بھی نہیں رہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کل تک کی بات تھی اور کل تک انہوں نے یہی ایکسٹریم فیصلہ کیا تھا، لیکن ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ سے ان کی اور کچھ رہنماؤں سے، جس کے بعد یہ ایکسٹریم اسٹیپ لینے سے انہوں نے رانا جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، جو کلیریفیکیشن دی جا رہی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ، اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ان کی جانب سے گفتگو کی گئی تھی وہ ٹھیک طریقے سے میڈیا کی جانب سے پیش نہیں کی جا سکی جو وہ کہنا چاہ رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ریکال کریں کہ جو جیو کی خبر تھی اس میں بھی یہی بات تھی جو ہم نے چند دن پہلے دی تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے،
لیکن اس کے بعد ان کی 2-3 دفعہ پریس کانفرنس پوسٹ پون ہوئی، ان کی طبیعت ناساز تھی. آج میں ان کی تقریر سن رہا تھا، میرا خیال ہے کہ ان کا مفہوم جو وہ اب کلیریفائی کر رہے ہیں وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا، یہ ایکسٹریم سٹیپ لینے کا سوچا تھا، اور اس کے لیے ان پہ پھر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ دوستوں کا دباؤ نہیں، دوستوں کا جبر مجھ پہ ہے کہ میں یہ نہ کروں. تو اس وقت انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ ہے یا خلاف فیصلہ آیا تو وہ وزارت چھوڑ دیں گے، پارٹی نہیں چھوڑیں گے، اور بیک بینچز میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور اپنا کام کریں گے جو انہوں نے کرنا ہے. لیکن یہ فیصلہ انہوں نے پھر ابھی بتایا کہ یہ فیصلہ انہوں نے ملتوی کر دیا، انہوں نے اس کو بدل دیا اس لیے کہ ان کے دوستوں کا اور پارٹی کے بے شمار لوگوں کا ان پہ یہ پریشر تھا. انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کی بھی بات کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کلیریفیکیشن وہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے تقریر میں وہ بہت جذباتی تھے آج اپنی پریس کانفرنس میں، تو شاید ان کو اتنا وہ کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر پائے، لیکن اب وضاحت سے آ گیا صاحب نے کہ یہ جو ایکسٹریم اسٹیپ لینے کا کہا گیا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. امتیاز عالم صاحب نے بھی میں جوائن کیا. امتیاز صاحب آپ کہیے گا ایکسٹریم جو وہ قدم اٹھانے جا رہے تھے اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، اور جن لوگوں سے نالا ہیں چودھری نثار علی خان جو ڈیسیشن میکنگ میں اس وقت ہیں ان کو اب ہٹانے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے سینئر رہنماؤں کی طرف سے، جبھی فیصلہ واپس لیا؟ نہیں، مجھے اس بات کا تو پتہ نہیں ہے کہ اندرون خانہ کسے ہٹانے اور رکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. ایک بات صاف ہے کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں جس مسلم لیگی روایت سے ہیں اور جس مسلم لیگ کے فیکشن سے وہ چلے آ رہے ہیں، خاص طور میاں نواز شریف اور مسلم لیگ، ان کے ساتھ ان کی لائلٹی وفاداری جو ہے مستحکم ہے. ان کا جھگڑا بنے وہ بہت انا والے آدمی ہیں اور بڑی زوردار اور بڑی انا والے ہیں، تکبر بھی ان میں بہت ہے، لیکن وہ اخلاص والے آدمی بھی ہیں اور وفادار بھی ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ وہ اگر پارٹی چھوڑیں گے تو سیاست نہیں کریں گے. فی الحال انہوں نے پارٹی کو اس امبیرسمنٹ سے یا پشیمانی سے بچایا ہے کہ اب استعفیٰ دیں گے تو یہ سیاسی طور پہ بہت دھچکا لگے گا. اور دونوں آپشنز میں انہوں نے اپنا فیصلے کے بارے میں واضح اندیا دیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ دوستوں کو جبر اور اثر و رسوخ اور پیار و محبت سے وہ کل کو اپنا فیصلہ بدل لیں. البتہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ وہ جس طرح کی پچھلے دنوں سے ہمیں نظر آیا سیاسی جو مکالمہ ہو رہا تھا خوفناک قسم کا، مغالطات سے بھرپور، غالباً ایک تو ان کا اس سے اختلاف تھا، دوسرا انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو سول اور ملٹری کے درمیان ایک سمجھوتا کہہ لیں یا کنکرنس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ وہ رہنا چاہیے. اور خود مسلم لیگ میں دوسرا رجحان یہ بھی ہے کہ سویلین بالادستی کے لیے بھی کچھ لوگوں کا اصرار ہے. ٹھیک ہے، امتیاز صاحب ساتھ ہی رہے گا. ایک چھوٹی سی بات اب صاحب، ایک چھوٹی سی خبر میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں. چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ ویسے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن خبریں ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں. چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بہت غور سے سنی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو ٹھنڈا کرنے کی، ان کو راضی کرنے کی، منانے کی کوشش جاری رکھیں گے. اور انہوں نے ہدایت دی ہے کہ کوئی بھی کیبنٹ منسٹر جو ہے وہ چودھری نثار صاحب کی جو پریس کانفرنس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس پہ کوئی رد عمل نہیں دے گا. تو یہ ہدایت اس لیے دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو نثار صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس شہباز شریف صاحب اور کچھ دیگر رہنما دوبارہ جائیں گے تاکہ ابھی بھی انہوں نے جس غصے کا اظہار کیا اس کو مزید ٹھنڈا کیا جائے، اس پہ مزید ٹھنڈا پانی ڈالا جائے. اہم خبر آپ دے رہے ہیں حامد میر صاحب. آپ کی اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم نے بغور یہ پریس کانفرنس دیکھی ہے وزیر داخلہ کی، اور ارادہ یہی ہے کہ ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے گا اور کوئی وزیر اس پر کوئی رد عمل نہیں دے گا. ایک بار پھر سے کلیریفیکیشن سے متعلق بات کریں گے رانا جواد صاحب، کیونکہ ہم بہت سارا تجزیہ حاصل کر چکے تھے پہلے، لیکن اب یہ کلیریفیکیشن وزارت داخلہ کی جانب سے آ رہی ہے. اب کیا ہم ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ ایک بار ریپیٹ کروں گی. انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے وہ ارادہ کر چکے تھے کہ وہ ایکسٹریم انتہائی فیصلہ کریں گے، لیکن اس کے بعد ان کی جو دوستوں سے ملاقات ہوئی اس کے بعد ان پر دباؤ ڈالا گیا، اور انہوں نے یہ بھی لفظ بھی استعمال کیا کہ دوستوں کے جبر کی وجہ سے ان کو یہ فیصلہ چینج کرنا پڑا. کیا اب ہم ٹھیک سمجھ رہے ہیں ان کی پریس کانفرنس کو؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے جیسے شارٹ بھی سنایا تھا کہ دوبارہ اس شارٹ کو سنیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں جو کہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ترجمان نے کہا ہے. ایکچولی وہ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز بھی اسی سے کیا تھا کہ میں
میں دوستوں کے دباؤ میں نہیں جبر میں ہوں. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ تھا. پہلے انہوں نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا کہ وہ فیصلہ سنائے یا نہ سنائے, لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک لمحے پہ وہ فیصلہ سنا بھی دیا, لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ میرا فیصلہ ہونا تھا جو کہ میں نے دوستوں کے جبر کی وجہ سے اب بدل لیا ہے. لیکن بنیادی بات جو ہے, بنیادی بات اگر آپ سمجھیں ساری پریس کانفرنس میں, ظاہر ہے مختلف لوگ مختلف تجزیہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ چودھری نثار صاحب اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب ان کے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے جو غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے. یہ سوچ ہے, یہ اس وقت اس سوچ کی لڑائی ہے. ایک سوچ ہے چودھری نثار صاحب کی اور ایک سوچ ہے میاں نواز شریف صاحب کی. اور میاں نواز شریف صاحب کی سوچ ان کی اس تقریر سے ریفلیکٹ ہوتی ہے جو کہ انہوں نے جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے بعد کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کٹ پتلیوں کے ذریعے بند کرو یہ کھیل. اب وہ کس کی طرف الوٹ کر رہے تھے؟ جو آخری ملاقات تھی جس کا ایک ذکر بھی کیا چودھری نثار صاحب نے کہ 3 مہینے پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی, اور چودھری نثار صاحب نے بار بار ایک بات کا ذکر کیا کہ ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ فوج کے ایڈوکیٹ بنتے ہیں, ڈیول ایڈوکیٹ جس کو وہ کہہ رہے تھے, وہ خود تسلیم کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ جو جھگڑا ہے وہ یہ ہے. ڈیول ایڈوکیٹ کی بات دوسری ہے. کیا ہے امتیاز صاحب, وہ ڈیول ایڈوکیٹ کی بات کیا ہے؟ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ڈیول ایڈوکیٹ کی بات وہ اس تناظر میں کر رہے تھے نواز شریف کے ساتھ بڑے منفی طور پہ اور ایڈورس پوزیشن میں جا کر آرگو کرتا تھا تاکہ مشکل اور منفی یہ ایڈورس باتیں سامنے لائی جا سکے. سب اچھا نہیں ہے یہ بات. جی ایسے سلیم صافی صاحب آپ یہ کہیے گا. ایک بات میں کر دوں اگر آپ اجازت دیں. جی کہیے. اگر آپ اجازت دیں. جی امتیاز عالم صاحب. کہ انہوں نے کہا صاف طور پہ ہے کہ اگر فیصلہ حق میں آیا تو مبارکباد دے کے گھر چلا جاؤں گا. بالکل, لیکن اب یہ وضاحت دی ہے انہوں نے. دوسرا اگر خلاف فیصلہ آیا, اگر خلاف فیصلہ کہ میرا یہ فیصلہ تھا. نہیں آپ زیادہ ہم نے سنا ہے, آپ چھوڑے نا, آپ ان کے مفصل آپ چھوڑیے نا, یہ تو ہم نے سنا ہے. اچھا ایک میں سوال کر لوں, حفیظ اللہ بھائی آپ بات تو کرنے دیں, آپ بہت بڑے وکیل ہیں ان کے, تو آپ بات کر لیں. حفیظ صاحب آپ جانتے ہیں, میں تو جانتا بھی نہیں. آپ بڑا جانتے ہیں انہیں, آپ بتائیے, میں تو کبھی ملا بھی نہیں انہیں. اچھا امتیاز صاحب آپ سے یہ سوال, ایک سوال یہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ چودھری نثار اپنے آپ کو نمبر 2 سمجھتے ہیں, ابھی بھی سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی رہا نہیں. وہ صحیح کہتے ہیں, اور وہ سخت وفادار بھی ہیں اور سنسیئر بھی ہیں میں نواز شریف کے ساتھ, اور وہ افینڈڈ بھی ہیں, اور یہ وہ کچھ لوگوں سے ناراض بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. لیکن آج وہ ایک اور اپنے آپ کو مورل گراؤنڈ پہ لے آئے کہ میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں. اگر وزیر اعظم کے کو ڈسکوالیفائی کر دیے جائیں تو وہ امیدوار نہیں ہے, یہ بھی انہوں نے کہہ دیا. وہ آج بہت ہائی مورل پچ پہ آنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے آخری بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ سیاسی بات ہے. مجھے ہمیشہ چودھری نثار صاحب کی سوچ اور نظریے اور افکار سے مکمل اختلاف رہا ہے. میں ان کی روایت کا قائل نہیں ہوں, اس کے خلاف ہوں, اس روایت جس روایت سے وہ آئے ہیں. لیکن جو انہوں نے بات یہ کی ہے کہ پاکستان کے گرد بہت بڑے بادل گھر کے آ رہے ہیں, یہ بہت درست ہے. بہت بڑے خطرات سامنے آ رہے ہیں, اور یہ ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے جو فیصلے آنے والے ہیں, یہ انہوں نے سب سے اہم بات کی, اور آخر میں انہوں نے یہ بات کی. سلیم صافی صاحب آپ کے خیال میں کہہ رہے ہیں صافی صاحب کی جانب جائیں گے. البتہ امتیاز عالم صاحب آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ جو آخر میں انہوں نے بات کی, پاکستان سازشوں میں گھرا ہوا ہے, 2 سویلینز 2 فوجی ان کو معلوم ہے, اور یہ بہت اہمیت کی بات انہوں نے آخر میں کی. اس پر بھی بات کریں گے. سلیم صافی صاحب کی جانب جائیں گے. صافی صاحب آپ کے خیال میں ڈیولز ایڈوکیٹ والی جو وہ بات کر رہے تھے, آپ اس کو کیا سمجھے, آپ کس طرح سمجھتے ہیں اس کو؟ نہیں, ایک تو یہ کہ جو چودھری نثار کے مزاج کی خامیاں ہیں اور خوبیاں ہیں, یہ آج سے نہیں ہے, یہ شروع دن سے ہیں. 85 سے وہ میاں صاحب کے ساتھ ہے, اور اس وقت سے ظاہری بات ہے ان کا یہی مزاج ہے. پھر اگر سوچ اور کے اختلاف کا معاملہ ہے تو وہ بھی آج نیا نہیں ہے, وہ بھی ان کا پرانا اور دیرینہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سازشیں زوروں پہ ہے, اور ہم نے بڑا شف کیا. میں وہ شفتالو کہہ دیتا ہوں. جو اس کے سرغنہ ہے ان کا نام ہے محترم عرفان صدیقی صاحب, ٹھیک ہے. وہ چونکہ اس وقت بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس نہ وزارت ہے نہ کچھ اور ہے, پی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں,
اور ظاہری بات ہے ان کے پاس زبان کی طاقت بھی ہے، ادیب ہے بنیادی طور پر، تو اس مرتبہ بنیادی رول پلے کیا ہے انہوں نے۔ اب خواجہ آصف صاحب کا اور چودھری نثار کا اختلاف چونکہ ہر کسی کو واضح ہے، تو اگر خواجہ آصف کچھ کرتے بھی ہیں تو پرائم منسٹر کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ان کا مخالف ہے۔ دوسرا جو یہ میٹنگ سے نکالنے کا اور یہ جو بنیادی باتیں کی ہیں وہ اختیار ہے مریم بی بی کے پاس، اور مریم بی بی نے ہی اس میں بنیادی رول ان لوگوں کو، چونکہ مریم بی بی کو پھر عرفان صدیقی صاحب نے اور خواجہ صاحب نے اور ان لوگوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس دوران ایک تیسرا ایلیمنٹ بنیادی آ گیا تھا، وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پرائم منسٹر کی نظر میں چودھری نثار کے مخالف نہیں تھے، مثلا احسان اقبال صاحب وہ نہیں تھے۔ احسان اقبال صاحب اپنے حلقے کے 2-3 بندوں کی سزائے موت کے کسی معاملے پہ چودھری نثار سے ناراض ہو گئے تھے اور پرائم منسٹر کو پتہ نہیں تھا، وہ بھی جا کے ادھر انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے چودھری نثار کے خلاف۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد جب اس کروشل ٹائم پہ آپ ہمیشہ اپنے نمبر 2 حیثیت والے بندے کو باہر رکھیں گے۔ اچھا پھر میں ایک سازش کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ان سب کچھ کے باوجود چودھری نثار گئے، انہوں نے اسحاق ڈار کی گاڑی کو بھی ڈرائیو کیا، انہوں نے شہباز شریف کی گاڑی کو بھی ڈرائیو کیا۔ اسی طرح بن بلائے چودھری نثار اس دن گئے جب پرائم منسٹر نے JIT میں پیش ہونا تھا، ادھر جا کے پہلے تو ان کو کوئی لفٹ نہیں دیا گیا، تقریر لکھی تھی عرفان صدیقی صاحب نے، اس میں انہوں نے جو رد و بدل تجویز کیا وہ نہیں مانا گیا۔ پھر وہاں پہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے، پرائم منسٹر ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ صافی صاحب بہت اہم بات آپ بتا رہے ہیں، قطع کلامی کی معذرت، ایک بار پھر رانا صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ رانا جواز صاحب یہ کہیے گا، یہ جو ابھی کلیریفیکیشن آئی ہے، کافی دیر تک پریس کانفرنس کے دوران وہ ایک ہی بات کو 2-3 دفعہ دہرا کے کہتے رہے کہ اگر فیصلہ جب آتا ہے تو اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا، پھر انہوں نے کہا کافی دیر تک بات کرتے ہیں، لیکن اب یہ کلیریفیکیشن آ گئی ہے، تو اصل ان کا فیصلہ کیا ہے؟ یعنی اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ ایز اے منسٹر بھی کام کرتے رہیں گے اور MNA بھی رہیں گے، یہی فیصلہ ہے ان کا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ان کا جو فیصلہ یہ تھا کہ وہ فیصلہ آنے سے پہلے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے اپنا فیصلہ اناؤنس کرنا چاہتے تھے، اور وہ فیصلہ وہ تھا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ میں نے منسٹری بھی چھوڑنی ہے اور میں MNA شپ سے بھی ریزائن کروں گا۔ لیکن چونکہ پارٹی کو نقصان ہوتا، جو بار بار انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، میرے دوست آئے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا اور میں نے خود بھی اندازہ لگایا کہ اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا، لہٰذا میں نے وہ فیصلہ اپنا بدل دیا۔ اب ان کا جو فیصلہ ہوگا، اب فیصلہ اس وقت آئے گا جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر انہوں نے کہا کہ ایڈورس آتا ہے خدا نہ خواستہ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے، اگر ان کے حق میں آتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ، اپنا فیصلہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کریں گے۔ اب دیکھیں بنیادی بات اس میں کیا ہے، بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی چودھری نثار علی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کرے، یہ کہا انہوں نے، تاکہ ملک کے اندر کوئی انتشار نہ ہو، چاہے وہ فیصلہ زیادتی ہو، غلط ہو، کچھ بھی ہو، تسلیم کرے۔ نواز شریف کا کیا موقف ہے؟ نواز شریف کا موقف یہ ہے کہ وہ فیصلہ تسلیم نہیں، وہ فیصلے پہ عمل کریں گے۔ اس میں فرق ہے۔ نثار صاحب کی جو سوچ ہے وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تسلیم کریں، نواز شریف کی جو سوچ ہے، جو ان کے ساتھ اس وقت لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلے پہ عمل کریں گے لیکن تسلیم نہیں کریں گے، عمل کریں گے۔ اب ظاہر ہے اس میں فرق ہے۔ ایک تو یہ نا، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے تھے جن پہ عمل درآمد ہوا لیکن ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے اس کی بنیاد پہ پولیٹیکل نیریٹو قائم ہوئے، اس کی بنیاد پہ تحریکیں چلی۔ اسی طرح نواز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ جو بنیادی فرق ہے وہ اسی بات کا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ فیصلے پہ عمل تو کر دیں گے، وہ نہیں آگے رجسٹ کریں گے، لیکن اس کو تسلیم نہیں کریں گے اگر ان کے خلاف آتا ہے، جبکہ چودھری نثار علی صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس کو تسلیم کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ تو یہ وہ سوچ کا فرق ہے جو کہ میرا خیال ہے ان دونوں بہترین دوستوں میں دوری کا باعث بنا۔ اس میں پھر مختلف لوگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، جیسے حامد صاحب کہہ رہے تھے، صافی صاحب بتا رہے تھے، تو یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن بنیادی جھگڑا وہ نواز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب کا ہی ہے، اور وہ اسی سوچ کا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے قریبی حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ پہلا دھرنا ہوا تھا
اور یہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو گیا تھا کہ اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ISI کے کچھ آفیسرز ہیں اور ان کو ان کی پشت پناہی ہے. اور جب وہ دھرنا ختم ہوا تو کیا اس کے بعد کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اس سے پہلے جب جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کا کیس تھا تو کیا اس وقت اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا یا اس مقدمے کو پوری طرح اپنے منطقی انجام تک پہنچانا تھا؟ اس کے بعد جب لاک ڈاؤن ہوا پھر جو انہوں نے ڈان لیکس کا حوالہ دیا چودھری نثار صاحب نے بہت سگنیفیکینٹ ہے. اس میں کیا ڈفرینس آف اوپینین تھا ان کا اور نواز شریف صاحب کا؟ ظاہر ہے ڈفرینس آف اوپینین کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب GIT بنی تھی اور GIT کی جو فائنڈنگ تھی وہ کسی بھی طریقے سے کلیئر کٹ کسی کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائی تھی اور کسی طرح سے بھی جو سویلین جن کو 2 سزائیں ملی تھی ان دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا اس کے اندر سوائے اس کے کہ وہ اس جرنلسٹ کو جانتے تھے یا انہوں نے اس کے پاس جب خبر آ چکی تھی تو اس سے بعد ان سے بات ہوئی تھی. یہ ڈفرینس آف اوپینین آیا تھا. پرویز رشید صاحب بھی بڑے اسٹالورٹ تھے پارٹی کے, انہوں نے بھی اس چیز کو فیل کیا اور یہ باتیں جو تھی وہ پھیلنا شروع ہو گئی جس کا چودھری نثار علی خان صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ ان کو ایسے پیش کیا جاتا تھا جیسے وہ فوج کے ترجمان ہیں اور ان کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ وہ ڈفرینسز تھے جو کہ نواز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب کے تھے جو بڑھ کے اس حد تک چلے گئے تھے کہ چودھری نثار علی صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیں گے نواز شریف کو, وزارت بھی چھوڑ دیں گے لیکن پارٹی نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ان کے بہت قریبی دوست ہیں, ان کے باقی حلقے کے دوست باقی منسٹری میں دوست وہ سارے آئے, انہوں نے اس بات پہ ان کو مجبور کیا کہ ان حالات میں فیصلے سے رانا صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی کچھ بول دیں اس پہ. حامد میر صاحب ہم آپ کی جانب اجازت دیں, آپ نے بہت جی ہم آپ کی جانب آئیں گے. ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک بار پھر سے واضح کرنا چاہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے حوالے سے جو کہنا چاہ رہے تھے وزیر داخلہ, ایک بار پھر بتائیں گے, اس کے بعد آپ کی جانب آئیں گے. رانا جواد صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو کہا انہوں نے وہ یہ تھا کہ پچھلی پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کرنا تھا انتہائی فیصلے کا, لیکن اس کے بعد جو کل شام تک بھی ان کا ارادہ وہی تھا, لیکن ان کی جو دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں ان پر دباؤ ڈالا گیا. اس کے بعد اس سے پہلے ان کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے اس فیصلہ حق میں آئے یا خلاف آئے وزارت سے بھی استعفیٰ دیں گے اور MNA شپ سے بھی, لیکن اب ان کا یہ ارادہ نہیں ہے, یہ انہوں نے واضح کیا. جی میر صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. رانا جواد صاحب نے وجوہات بتائی ہیں نواز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب کے درمیان بہت سے اختلافات کی انہوں نے بات بتائی ہے, تو یہ اس کی ایک ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. اس میں میں بھی آپ کو بہت لمبی ڈیٹیل بتا سکتا ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یہ جو ماضی قریب میں ایک بہت اہم معاملہ تھا وہ تھا جنرل راحیل شریف جب چیف آف دی آرمی سٹاف تھے تو ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ ابتدا میں ان کا خیال تھا کہ ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے, لیکن جب ڈان لیکس کا معاملہ ہوا اور اس میں پھر جب جنرل راحیل شریف صاحب کا جو کردار تھا اور پھر ایک میٹنگ میں جس طریقے سے جو گفتگو ہوئی تو اس کے بعد خود چودھری نثار نے نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ اب ان کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے, انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا تھا. تو اسی لیے کچھ باتیں میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ آج کچھ باتیں چودھری نثار صاحب اس حوالے سے کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں یا اس کے پارٹی کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے مفادات جو ہیں ان کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں. تو چودھری نثار جو ہیں انہوں نے اس پہ آج تک زبان نہیں کھولی, وہ اس پہ زبان کھولنا چاہ رہے تھے اور بھی بہت کچھ بتانا چاہ رہے تھے کہ کہاں کہاں پہ انہوں نے وہ بات کی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے موقف سے اس کا مطابقت نہیں تھی. تو نومبر 2016 تک جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ تک پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو وہی بات کر رہے تھے جو راحیل شریف صاحب چاہتے تھے, میڈیا میں بھی سیاست میں بھی. لیکن اب جب سے وہ چلے گئے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب وہ بات نہیں کرتے کیونکہ شاید پریشر کم ہو گیا ہے. راحیل شریف صاحب جب تھے تو بہت پریشر تھا, میڈیا میں بھی بہت پریشر تھا, اب پریشر ریلیز ہوا ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح بات نہیں کرتے. لیکن چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک امپریشن یہ ہے کہ شاید وہ جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کے حق میں تھے, شروع میں تھے, لیکن جب ڈان لیکس کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد چودھری نثار نے خود پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن نہ دیں. لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ چودھری نثار صاحب کے اختلافات کی وجہ یہ تھی کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھے اور نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. جی صافی صاحب ایک سوال پھر آپ اپنا تجزیہ دیجیے گا. جبر تھا دوستوں کا, الفاظ بڑے دیکھ بھال کے استعمال کیے. اب جبر میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو زیادہ دیر نہیں کنٹینیو کر سکتے. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاناما کا فیصلہ آئے گا, اس کے بعد فیصلہ ہوگا صورتحال دیکھ کر کہ انہیں کیا کرنا ہے. تو یہ کب تک چلتا رہے گا جبر میں ان کا کام ایز اے منسٹر؟
دیکھیے زیب، یہ جس جبر کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت چودھری نثار خود بھی بڑے ذہنی کوف سے اور مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ جن بندوں کے ساتھ آپ نے 30-40 سال گزارے ہوں، سرد گرم دن اکٹھے دیکھے ہوں، فیملی ریلیشن ہو، میاں شریف صاحب مرحوم ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، ان کو وہی عزت دیتے تھے۔ اب اگر آپ کسی وقت ان کے خلاف بولنے پہ مجبور ہو جائے، اچھا پھر ایسے لوگ جو کہ حد سے زیادہ خوددار بھی ہو، حساس بھی ہوں، اگر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کو میٹنگز میں نہیں بلایا جاتا، تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ تھی۔ اس وقت آپ نے میری بات کاٹ دی کہ دیکھیں اس دن جب وہ میاں صاحب کی گاڑی ڈرائیو کرنے بیٹھ گئے، کسی نے آ کے میاں صاحب کو کان میں کچھ کہا، ان کو گاڑی سے نیچے اتارا اور پیم ہاؤس میں تصویر بنا کے جاری کر دی۔ چودھری نثار گاڑی میں بیٹھے رہ گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا کو یہ تاثر ملے کہ یہاں پہ چودھری نثار نہیں ہے، اور پھر چودھری نثار نے ان کو جے آئی ٹی تک ڈرائیو کیا ان کی گاڑی کو، لیکن یہ انشور کرایا گیا کہ وہ فوٹیج میڈیا پہ نہ چلے۔ مثلا ہم نے بھی صرف اس وقت دیکھی، اس کے بعد وہ فوٹیج میڈیا سے غائب ہے جس میں چودھری نثار اس کو کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چودھری نثار کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا ناز نخرہ میاں صاحب ان کا اٹھاتے ہیں، ان کے مزاج کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں، تو وہ تو کسی اور جگہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کی طرف جانے کا تو وہ تصور اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ عمران خان کے دوست رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کیا ہے۔ میرے خیال میں تو وہ عمران خان کو اپنا ماتحت نہیں رکھنا چاہیں گے، کو جا کے ان کی پارٹی میں شامل ہو جائے۔ تو ایک یہ اس کرب سے وہ گزر رہے ہیں۔ دوسرا، اس وقت جو لوگ ان کے پاس آتے تھے وہ بھی ان کو یہ بتاتے تھے کہ چودھری صاحب اس وقت آپ کا کریڈٹ یہ ہے کہ آپ مشکل وقت میں نہیں چھوڑتے، اور اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی تو ساری زندگی کی کمائی ختم ہو گئی۔ دوسرا، لوگ اس کو سازش کا نام دیں گے۔ پھر تیسری بات میں ابھی آپ کو 1-2 خبریں میں بھی دے دوں کہ میرے خیال میں یہ معاملہ حل ہو گیا ہے، اور جو تھوڑا بہت باقی ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس روز جب چودھری صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے ان کو پھول وغیرہ بھی بھیجے ہیں۔ دوسرا، آج بھی پہلے تو یہ لوگ اپنے تو یہ کوشش کر رہے تھے، آج شہباز شریف صاحب ان کے پاس جانے سے پہلے پرائم منسٹر سے ملے تھے۔ تیسرا، میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب بھی یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ جن لوگوں پہ وہ تکیہ کر رہے تھے، مثلا اس مرتبہ ملٹری کے ساتھ ڈیلنگ میں یا آنے جانے میں تو چودھری نثار نہیں تھے۔ اب اس میں ایک صاحب کو جس کا پہلے میں نے نام بھی لیا، وہ اس کاتے میں پرائم منسٹر کی طرف سے گئے ایک اعلیٰ عسکری شخصیت کے پاس، وہ اپنے ساتھ بیٹے کو بھی لے گئے، وہ ادھر اپنا الو سیدھا کرتے رہے، کسی اور نے اور کچھ کر دیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ بھی ریئلائز کیا ہوگا کہ چودھری نثار کو مائنس کر کے معاملات مزید تو بگڑ سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر میرے خیال میں آج بھی چودھری نثار نے ان سب کچھ کے باوجود پرائم منسٹر کو ایک اچھا میسج یہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ وزارت چھوڑ دیں گے، جو لوگ ان کے خلاف کہہ رہے ہیں باقی سب کچھ کر لیں گے، لیکن وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے۔ تو میرے خیال میں یہ اب 1-2 دنوں کا معاملہ ہے۔ جو سازشی تھے ان سازشیوں کی سازشیں میرے خیال میں کامیاب اتنی نہیں ہو سکی، اتنی تو کامیاب ہو گئی کہ انہوں نے چودھری نثار کو یہاں تک پہنچا دیا، لیکن یہ کہ چودھری نثار اس ایکسٹریم سٹیپ کو اٹھا دیں گے اس تک نوبت نہیں آئے گی۔ اب معاملات بہتری کی طرف جانے لگے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ حل ہونے جا رہا ہے؟ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، امتیاز عالم صاحب آپ کی جانب آئیں گے، لیکن ہم اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے سناتے ہیں وزیر داخلہ نے آخری بات کیا کہی تھی اپنی پریس کانفرنس میں۔ اب آخری بات، میں اللہ تعالیٰ خیریت فرمائے، پتہ نہیں کب فیصلہ آنا ہے، جب بھی آیا میری میر نواز شریف صاحب سے پہلے ملاقات ہو نہ ہو، اللہ کرے وہ سرخرو ہوں، میں نے ان کا درد محسوس کیا ہے، میں نے ان کی تکلیف محسوس کی ہے۔ وہ انتہائی شریف النفس شخص ہے، اور وہی بات ہے کہ شریف النفس شخصیت سے پھر لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ جو کچھ میں بھی کہہ رہا ہوں وہ شاید اسی حوالے سے ہے، پر میں نے اس شخص کا درد محسوس کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے۔ میں مبارکباد کے لیے وزیر اعظم ہاؤس چاہوں گا، مگر اس کے بعد میں نے سیاسی پارٹی میں قائم دائم یہ کسی کو شک و شبہ کوئی سوچے بھی نہیں، یار سازش میرے خمیر میں نہیں ہے، میرے خون میں نہیں ہے،
سو اس کو نہ سوچیں. ہاں سیاسی لیول پہ میں نے کس لیول پہ رہنا ہے, میری آراء کس لیول پہ کارآمد ہو سکتی ہے نہیں, وہ میں فیصلہ کروں گا. میرا تو فیصلہ اس سے زیادہ تھا, مگر دوستوں کے کہنے پہ میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. یہ گفتگو تھی, یہ آخری بات کی تھی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے. حامد میر صاحب اور امتیاز عالم صاحب, سلیم صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. حامد میر صاحب, آپ سے یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ بہت واضح گفتگو ہوتی ہے وزیر داخلہ کی, جب بھی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں بڑی اہم باتیں کرتے ہیں اور بڑے واضح الفاظ میں, پریس کے لیے بھی بہت آسان ہوتا ہے ان کی باتوں کو سمجھنا. ایسی پریس کانفرنس اتنے اہم معاملے پر, اور اتنی زیادہ انتظار تھا جس پریس کانفرنس کا, ایسی باتیں انہوں نے کیوں کہیں, ایسے الفاز کیوں استعمال کیے جس پہ وضاحت دینی پڑی ہے بار بار, وزارت داخلہ کو بھی دینی پڑی ہے, اور ہمیں بھی سمجھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی ہے. اس میں ایک غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے میڈیا کے سوالات نہیں لیے. آپ دیکھیں کہ جب بھی میڈیا سے سوالات نہیں لیے جاتے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تشنا ہوتی ہیں, میڈیا سوال کرتا ہے اس سے کلیئرٹی آتی ہے. تو ان کو یہ کہا گیا تھا, ریکویسٹ کی گئی تھی, شہباز شریف صاحب نے, سعد رفیق صاحب نے ان کو بار بار 2 دن سے کہہ رہے تھے کہ پریس کانفرنس نہ کریں, لیکن چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے جی میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اچھا مجھے پریس کانفرنس کرنے دیں, لیکن میں پریس کانفرنس میں ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کہ حکومت یا مسلم لیگ نون کو کوئی نقصان ہو. تو پھر آخر میں طے یہ پایا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ پریس کانفرنس کریں, لیکن آپ پھر میڈیا کے سوالات نہ لیں, کیونکہ خدشہ یہ تھا شہباز شریف صاحب کو اور سعد رفیق صاحب کو کہ شاید کوئی ایسا سوال آ جائے گا جس کے جواب میں چودھری نثار صاحب کو ایسی بات کر دیں گے کہ جس سے پھر کوئی ایشو بن جائے گا. تو اس لیے انہوں نے سوالات نہیں لیے, جس کی وجہ سے, سوالات نہ لینے کی وجہ سے وہ وضاحت نہیں کر سکے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب اگر تھوڑے سے 2-3 سوالات لے لیتے تو ان کو کلیریفیکیشن کا موقع مل جاتا. ابھی جو آپ بار بار ان کا جو ابھی آپ نے آخری جو کلپ سنایا ہے ہمیں, اس سے بات واضح ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب اس مشکل وقت میں وزیر اعظم نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے اور حکومت کو بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی سیاسی آواز اٹھانے کا جو لیول ہے وہ فیصلہ کروں گا. تو وہ یہی لگ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ, جو انہوں نے لفظ 2-3 دفعہ استعمال کیا خدا نخواستہ, کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر کابینہ کی تشکیل نو ہوگی, تو وہ نئی کابینہ میں شاید وہ نہیں ہوں گے, لیکن وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ میں چٹان کی طرح کھڑا رہوں گا, تو یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پچھلے 5-6 دن میں انہوں نے آف کیمرہ, یعنی کہ میڈیا پہ بہت سی باتیں نہیں کی, لیکن جو لوگ ان کے پاس جا رہے تھے, ان سے مل رہے تھے, ان سے انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بہت سے اہم سیاسی راز جو ہیں وہ ان سے پردہ ضرور اٹھائیں گے. ان رازوں سے پردہ اٹھانے کا نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں ہوگا, مسلم لیگ نون کو نقصان نہیں ہوگا, بلکہ فائدہ ہوگا. بہت سی اہم باتیں جو نہیں کی ہیں. اچھا امتیاز صاحب, آپ یہ کہیے گا, جیسے حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں بہت سی اہم باتیں انہوں نے نہیں کی ہیں, انہوں نے خود بھی اس کا اظہار کیا کہ ڈان لیگز پر بات کرنا چاہتا تھا, نہیں کی. کیا پاناما کے ارد گرد ہی سارا یہ اختلاف رائے گھوم رہا ہے, یا پھر اس سے بہت پہلے کا ہے, بہت پہلے سے یہ معاملہ چلے آ رہے تھے, اب اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیے, یہ 2 قریبی لوگوں کا, ایک جو لیڈر ہے, ایک جو نمبر 2 ہے, یہ ہمیشہ تاریخ میں نے بہت تاریخ تو بتا سکتا ہوں کہ ہمیشہ ایک رہا ہے معاملہ, اور غلطیاں نمبر 2 کرتے رہے ہیں. لیکن یہ بہت مجھے سنسیئر لگتے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ, بڑا ان کا احترام کرتے ہیں, انہیں کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی کوئی ان کے ذہن میں خیال نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم انہیں منانے چلے آئیں گے تو چودھری صاحب کی ناراضگی کافی دور ہو جائے گی. جو انہوں نے کوشن کیا ہے وزیر اعظم نواز شریف کو, وہ میں سمجھتا ہوں مناسب ہے کوشن, بڑی سمجھداری والی بات کی ہے. اور تیسری بات جو آپ نے پوچھی, میں اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ تو ضیاء الحق کی روایت کی پارٹی تھی, یہ بدلتے بدلتے یہ جمہوری نظام کی قائل ہو گئی اور اس کی کایا پلٹ ہو گئی. میاں نواز شریف بھی ان کی جھولی میں بنے اور ان کی سرپرستی میں بنے, پھر انہوں نے غلام اسحاق خان کے خلاف تقریر کر دی, اور سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے ہر ملٹری چیف سے انہوں نے ان کا جھگڑا رہا اور وہ جائز رہا, میں انہیں حق بجانب سمجھتا ہوں اس میں. لیکن یہ نواز شریف کے ساتھ اور لوگ بھی تھے, جیسے خود یہ چودھری نثار اور یہ شہباز شریف, یہ بیچ بچاؤ کمیٹی تھی, یہ زیادہ تر اسی ٹریڈیشن میں تھے اور زیادہ کنزرویٹو بھی ہیں.
जैसे मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ आपने इम्तियाज़ आलम साहब हमें एक बार फिर से हमारे सामने रखे, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ आलम साहब। सलीम साफ़ी साहब, हामिद मीर साहब, राना जवाद साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वज़ीर दाखिला की जानिब से, जिसका सबको इंतज़ार था, इस पर तफसीली तौर पर आपने तज्ज़िया पेश किया, सबका बहुत शुक्रिया।